गुड मॉर्निंग। आपको कहते हैं खुशामदीद। एक नई सुबह का आगाज़ बहुत सी दुआओं और इस उम्मीद के साथ भी और आपके लिए दुआ के साथ भी कि आपका दिन और आपके अहले खाना के लिए सलामती का बायस हो और पाकिस्तान के लिए मजमूई तौर पर भी बहुत अच्छा हो। ओवरऑल वैसे फ़िलहाल तो अच्छी अच्छी चीज़ें हो रही हैं पाकिस्तान के अंदर। कल मैं देख रही थी ओवरसीज़ कॉन्फ्रेंस हुई, उससे पहले मिनरल्स एंड माइन कॉन्फ्रेंस हुई। तो कुछ बहुत ज़्यादा ऐसे लग रहा है कि एतमाद की फ़िज़ा जो है वो बहाल मुल्क में हो रही है। और थोड़े से हम अगर ये कहा जाए कि मुल्क वाकई जिस तरह हुकूमत कहती है दुरुस्त सिमत में चल रहा है, सिमत का तो नहीं पता, लेकिन फ़िलहाल हवाएं बहुत पॉजिटिव हैं। सियासी रस्साकशी वो जारी है, सियासी स्पेस ना मिलना, इसका शिकवा जमातों में आपस में एक दूसरे की अनबन वो भी जारी है। लेकिन ज़रूरी ये है कि जो भी मंसूबे हों, जो भी बात हो, वो आवाम की मुफाद के लिए हो। और इस वक्त हमारा सबसे बड़ा ग्रेव मसला ये नहीं है कि किसी पार्टी को सियासी स्पेस मिल रही है या नहीं मिल रही। सबसे बड़ा मसला है पानी, और शायद हम इस बात को रियलाइज़ नहीं कर पा रहे। अगर पंजाब की बात करें तो पंजाब में जो पानी की सूरत हाल है वो डेड लेवल तक है, और इससे कोई बैद नहीं है कि अगले 5 सालों में अगर ये सूरत हाल पे हमने कंट्रोल ना किया तो शायद अगली लड़ाइयाँ जो हैं हम पानी के ऊपर एक दूसरे के साथ लड़ रहे हों या फिर पानी के ऊपर बहस हो रही हो। सो वो वक्त आए, उससे पहले ही मेरा ख्याल है कंसेंसस के साथ चीज़ें स्मूथ हो जानी चाहिए। अब जिस तरह ये वफाक का मंसूबा है, सिंध हुकूमत कहती है कि जनाब दरियाए सिंध पे हम नहरें नहीं निकालने देंगे, इख्तलाफात शिद्दत इख्तियार कर रहे हैं। ये वो मंसूबा है जो एक तरफ ज़राअत के फ़रोग़ और पानी की मुनसिफ़ाना तकसीम के दावों के साथ सामने आया, तो दूसरी तरफ वफाक और सूबों के दरमियान जो अदम एतमाद है, मुफादात के टकराव है और सियासी मुफ़ाहमत के फुक़दान की अलामत बन गया। बज़ाहिर देखा जाए सदर आसिफ अली ज़रदारी ने इस मंसूबे की मंजूरी दी, लेकिन सिंध में जब एहतजाज हुआ तो पीपल्स पार्टी को रियलाइज़ हुआ कि जनाब ये थोड़ा सा मामला उजलत में हो गया है। इसलिए कहा यह जा रहा है कि पीपल्स पार्टी बैकफुट पर गई और एहतजाज किया, और अब जो है पानी के मसले को लेकर पॉइंट स्कोरिंग भी कर रही है। लेकिन अब जो भी है, सिंध की आवाम या फिर सिंध हुकूमत ये कहती है कि उनके वसाइल पर यह नाजायज़ कब्ज़ा है। पार्लियामेंट के ऐवानों से लेकर टीवी के टॉक शोज़ तक, सोशल मीडिया से लेकर हर गुली कूचों तक अब ये सवाल गूंज रहा है कि क्या सिंध के तहफ़्फ़ुज़ की कीमत पर तरक्की मुमकिन है, और क्या वफाकी हुकूमत तमाम अकाइयों को साथ चलकर चलने में नाकाम हो रही है, और क्यों अब तक ये बातचीत तय नहीं हो पा रही। इसी हवाले से हम बात करेंगे। मेरे साथ मौजूद होंगे सीनियर सहाफ़ी हैं, तज्ज़ियाकार हैं, सज्जाद मीर साहब। आवाम की बात करते हैं। बहुत शुक्रिया सज्जाद साहब आपके वक्त का। सर, ये बात तो रियलाइजेशन हमें बहुत पहले हो जानी चाहिए थी कि पानी का मसला बहुत संगीन मसला है। अब भी ये और संगीन होता जा रहा है, लेकिन हम आपसी लड़ाइयों से ही बाहर नहीं आ रहे। जी सज्जाद साहब, मेरी आवाज़ आ रही है सर आपको? ओके सर, मैं आपसे पूछता सर ये चाह रही हूँ कि पानी का मसला बहुत संगीन मसला है, इसकी रियलाइजेशन हमें पहले हो जानी चाहिए थी, पहले मंसूबे बन जाने चाहिए थे। अब भी हम लड़ ही रहे हैं पानी के ऊपर और मसला हल नहीं हो पा रहा। हमारी सबसे पहली लड़ाई जो हिंदुस्तान से हुई है पानी के मसले पर हुई है। पाकिस्तान की पटसन थी उस वक्त तार है, वो महंगी पड़ रही थी, तो ये एक तरह का झगड़ा हो गया। उन्होंने हमारे पानी पर बंदिश लगाई और ये पानी की लड़ाई शुरू हुई, जो इंडिया पाकिस्तान की लड़ाई थी। उसको सॉल्व करते करते हम अपने अंदर लड़ाई में मुब्तला हो गए हैं। हमने सॉल्व किया, 3 दरिया जो थे वो हिंदुस्तान के हिस्से में आए, 3 दरिया हमारे हिस्से में। सिंध का सियासतदान एक बड़े रिटोरिक इस्तेमाल करता है कि सिंध तो हमारा है और बाकी दोनों पंजाब ने तो बेच दिया था। ये चलता नहीं है। जो असल हकीकत है वो ये है कि सिंध के दरियाओं और पंजाब के दरियाओं के पानी के पूरे मुआवजे तय हैं। खास तौर पर सिंध के पानी पर 91 का एक एग्रीमेंट तय है। इस एग्रीमेंट के तहत यानी कि हंगामा शुरू हुआ था कि एग्रीमेंट के बाद कालाबाग डैम बनाया जा सकता है, लेकिन सिंध ने उसकी मुखालफत की सिर्फ इस बुनियाद पर, यानी जब तज्जिया किया जाता तो सिर्फ ये बनता था कि जी कालाबाग की टूटी गोया पंजाब में है, वरना बादशाह पर उनको इतराज़ वही हो सकते थे जो कालाबाग पर हैं, और वही इतराज़ है जो कालाबाग पर है लेकिन बादशाह बन रहा है। कालाबाग क्यों नहीं बन रहा जी? उसकी टूटी पंजाब में है। तो ये पंजाब सेंट्रिक जो एक फीलिंग है वहाँ खासी उसको एक हवा दी जाती रहेगी। अब जो ये बना है
اس پہ جو بھی طے کیا گیا اس کے بعد انہوں نے مسئلہ اس پہ چھیڑا ہے جب سندھ میں ہی نہیں پنجاب میں بلکہ ہر جگہ دریاؤں میں ایک خشک سالی کا سما ہے، پانی کی اتنی کمی ہے کہ پچھلے 100 سال میں نہیں تھی. وہ ایک عارضی چیز اور چیز ہے، اور پانی کی جو پوری تقسیم ہے وہ اور چیز ہے. یہ مشرف نے بڑا زور لگا کے اس کو بنانا چاہا تھا، لیکن اس کے دنوں میں 2 نعرے چلتے تھے کہ پنو آکل نہ کھپے، کالا باغ نہ کھپے. پنو آکل وہاں کنٹونمنٹ تھا جس کو بننا تھا، اور یہ کہتے تھے کہ وہ نہیں بننے دیں گے، اور کالا باغ نہیں بننے دیں گے. پنو آکل تو بن گیا اور وہاں کے لوگ تو بڑے خوش ہیں، خوشحال ہیں. لیکن یہ کالا باغ تھا، یہ مشرف نہ بنا سکا اور یہ بند پڑا ہوا ہے. نتیجہ یہ ہے کہ پانی کا ذخیرہ کرنے کا جو ایک منصوبہ ہو سکتا ہے پاکستان میں، وہ ختم ہے. پاکستان میں پانی کم ہو رہا ہے، اور آنے والے دنوں میں پانی میں اور کمی واقع ہو جائے گی. بادشاہ جو ہے وہ بننے کا وہ بنتے ہوئے مشکل ہے. جب ایگریمنٹ ہوا تھا سنتاز کا تو اس وقت کالا باغ اور منگلہ بنائے جانے تھے، لیکن غلام مسا خان نے مشورہ دیا کہ کالا باغ کی بجائے آپ یہاں تربیلا پر ڈیم بنا لیں، کیونکہ یہ مشکل ہے، یہ ہم اپنے وسائل سے نہیں بنا سکیں گے. کالا باغ تو ہم جب چاہے بنا پائیں. ہوا یہ خوشنودی قسمت سے کہ کالا باغ ہم سے نہیں بن پایا. اب پنجاب جس پانی کے ذریعے سے چولستان کو دینا چاہتا ہے وہ پنجاب کے حصے کا پانی ہے. وہ کہتے ہیں کہ جی پانی دریائے سندھ کا جو ہے وہ تو ہے ہی ہمارا. وہ پنجاب کہتا ہے کہ یہ طے ہو چکا ہے، یہ پانی جس ہے. وہ کہتے ہیں کہ جس زمانے میں پانی اگر سال کے 2 مہینے میں آئے گا تو باقی سال میں کیا نہریں خشک رہیں گی. تو بھئی یہ تو مسئلہ پنجاب کا ہے، اور یہ تو ٹرسٹ کا مسئلہ ہے کہ آپ طے کر لیں کہ یہ پانی جو ہے کسی بھی دریا کا پانی جو ہے ایک حد سے زیادہ استعمال نہیں کیا جائے گا. اس وقت تینوں دریاؤں کا پانی استعمال ہوتا ہے. جناب جہلم اور سندھ جو ہے اس کا پانی جو ہے سندھ میں بھی استعمال ہوتا ہے، پنجاب میں بھی استعمال ہوتا ہے. آپ طے کر لیں کہ یہ پانی کا، اور عرصہ میں اب درخواست گئی ہے، پنجاب نے کہا جی ہمارے حصے کا پانی سندھ کو دی. سندھ نے جواب آیا کہ نہیں جی سندھ کا پانی سندھ کو کے لیے گیا ہے، آپ کا پانی آپ کے پاس ہے. بالکل. تو پانی کی لڑائی جو ہے یہ گاہے گاہے ربط کرتی رہتی ہے. زرداری صاحب نے سائن بھی کی ہیں ڈاکومنٹ میں، لیکن یہ ہنگامہ اٹھنا ایک لازمی سی صورتحال تھی. اصولی طور پر ہمیں اپنے پانی کے مسئلے کو طے کر لینا چاہیے، ورنہ اس علاقے میں مسائل اور زیادہ گمبھیر ہو جائیں گے. سر آپ کو لگتا کیا ہے کہ جتنی یہ بیان بازی آپس میں ہو رہی ہے، قومی اسمبلی میں 2 قراردادیں جمع ہو گئی ہیں، بڑا آسان تھا کہ وزیر اعظم صاحب بلاول صاحب کو بلاتے اور اپر لیڈرشپ میں یہ معاملہ حل ہو جاتا، لیکن نیچے یہ جو رساکشی جاری ہے یہ بائی پرپس آپ کو لگتا ہے چل رہی ہے تاکہ کہیں نہ کہیں پیپلز پارٹی اپنی پوزیشن کلیئر کر سکے، کیونکہ دستخط تو کیے ہیں زرداری صاحب نے. اچھا پیپلز پارٹی مسائل پر، خاص طور پر کالا باغ یا پانی کے مسئلے پر ایک سچویشن ہمیشہ پیدا کرتی ہے. پہلے بھی کالا باغ سچویشن پر، اور اس میں اس وقت کراچی میں تھا، میں دیکھتا تھا کہ سیاستدان اور بڑے اچھے بڑے سیاستدان بیٹھ کے ڈسکس کرتے تھے اور دلائل لاتے تھے، اور ان کو لاکھ آرگومنٹ جو وہ سنتے نہیں تھے. صاف نظر آتا تھا کہ یہ کسی پروپیگنڈے کا حصہ ہے ان کو کوئی فیڈ کر رہا ہے. لوگ وہ کہتے تھے کہ یہ انڈیا فیڈ کر رہا ہے. میں اس وقت تک نہیں جاتا کیونکہ ان میں بہت ہی معتبر لوگوں کے نام آتے تھے. میں نے ان لوگوں کو بیٹھ کر میٹنگوں میں کرتے ہوئے اور کالا باغ ڈیم کے حوالے سے اپنا ہوم ورک کرتے ہوئے دیکھا ہے. تو یہ ساری صورتحال جو ہے ہمیں بڑی قومی سطح پر جو اس کو حل کرنا پڑے گا. پیپلز پارٹی ویسے صلاحیت رکھتی ہے قومی سطح پر ان مسائل کو حل کرنے کی، اور توقع کی جانی چاہیے کہ وہ اس کو حل بھی کرنے کی کوشش کریں گے اور حل ہو جائے گا مسئلہ کس طرح. اچھا سر، آپ کو لگتا ہے یہ تھوڑا مسئلہ اس لیے بھی بڑا کیونکہ جب ایک اور موٹر وے کی منظوری پنجاب کے لیے دے دی گئی اور سکھر موٹر وے کو اگنور کیا گیا، اس پر بھی سندھ کو تحفظات ہے کہ سارے منصوبے پنجاب کے لیے ہیں، سارے منصوبے لاہور کے لیے ہیں، اور سندھ کو اگنور کیا جا رہا ہے؟ سندھ دیکھیے جو سکھر سے حیدرآباد کا منصوبہ ہے وہ سندھ کے مفاد سے زیادہ پنجاب کے مفاد میں ہے.
اس منصوبے کے 2 حصوں پہ کچھ 44 ارب روپیہ جو ہے ان کے ڈپٹی کمشنر کھا کے دکان لیے بغیر ملک سے فرار ہو گئے اور کوئی بولنے والا نہیں ہے. کوئی نہیں کہہ سکتا کہ وہاں کرپشن شروع ہو جاتی ہے اور کوئی کام نہیں کرتا. وہ منصوبہ جو آن ریکارڈ تھا اس سے شروع ہونا تھا اور مکمل ہونا تھا, انہی حرکتوں کی وجہ سے مکمل نہیں ہوتا. باقی رہ گیا وہ منصوبہ. اس کے مقابلے میں پنجاب میں ایک نیا منصوبہ بنایا. پنجاب میں تو منصوبے بنتے رہتے جی. اس وقت سیارپور بن گیا. پنجاب میں بہادر صاحب والے منصوبہ جو بنا رہے ہیں وہ تو جگہ جگہ اپنی سڑکیں بنانا اس کا کام کرنا منصوبہ بناتے رہتے ہیں. سندھ بھی روز اعلان کرتا جی آج ہم نے فلاں شاہراہ بنا دی, آج وہ بنا دی. وہ بناتے ہیں کہ نہیں بناتے ہیں یہ دوسری بات ہے. تو اس بات پہ کہ کیونکہ یہاں شاہراہ بنائی ہے اس لیے ہم ریئیکشن ہم یہ کر رہے ہیں, یہ چلنے والا نہیں ہے. ملک کو چلنا ہے تو آپ کو بالکل انصاف کے مطابق سارے کام کرنے ہوں گے, چاہے پانی کا مسئلہ ہو چاہے سڑکوں کا مسئلہ ہو. سڑکیں تو آپ نے بننے نہیں دی ہوئی ہیں. جو سڑک بن رہی ہے اس سڑک کے حصے کے 2 حصے کو بیچ کے کھا گئے آپ کے ڈپٹی کمشنر. 4 ارب روپے سے زیادہ اس میں پیسہ کھا گئے اور کھا کے بھاگ گئے. اور کیا کرپشن ہوئی ہے یہ بولتا کوئی نہیں ہے. جتنی کرپشن سندھ کی بیوروکریسی کرتی ہے اس کی کوئی انتہا نہیں ہے. لوگ تو کہتے ہیں سیاستدان کرتے ہیں, سیاستدان بھی کرتے ہوں گے, لیکن میں احتیاطاً بیوروکریسی کا نام لیتا ہوں. بیوروکریسی بہت کچھ کرتی ہے. تو میرے خیال میں یہ منصوبہ نہ بننا یا نہ بننا جو ہے وہ اتنا حصہ وہ سندھ کا صرف مسئلہ نہیں ہے, وہ پورے پاکستان کا مسئلہ ہے. تو وہ حصہ بنتا ہے. تو کراچی جو ہے وہ جا کے خیبر پختونخوا تک ایک پورے لنک پہ ہو جاتا ہے. آج اگر میں کراچی جانا چاہوں تو میرے راستے میں کیا ہے, پھر وہی ٹکڑا ہے جو نہیں بن پایا, جو نہیں بن پایا, اور جہاں ڈاکوؤں کا راج رہتا ہے, ڈاکوؤں کا قبضہ رہتا ہے. تو میرے خیال میں یہ سوچنا درست بات نہیں ہے کہ اس کا منصوبے کو بیان بالکل کیا جا صحیح. رہا. صبح عید کے مسئلے سے ہمیں باہر نکلنا پڑے گا. بہت شکریہ آپ کا سجاد میر صاحب فار اے ویری پروفاؤنڈ انالیسز. امید یہی کرتے ہیں کہ مل بیٹھ کر جلدی جو اپر لیڈرشپ اس مسئلے کو طے کر لے, کیونکہ نہریں تو بننی ہیں اور کچھ کام اس کے اوپر فی الحال پروجیکٹ کے اوپر انیشیٹ بھی ہو رہا ہے. دیکھتے ہیں آگے کیا ہوتا ہے اس پر. ایک بریک لیتے ہیں, آپ سے بریک کے بعد ملیں. ویلکم بیک. آپ کو ایک مرتبہ پھر سے خوش آمدید کہتے ہیں گڈ مارننگ پبلک میں. تو جناب پی ایس ایل کا سیزن جاری ہے اور کل بھی میچز ہوئے. ویسے تو ہم اسے روز ہی ڈسکس کرتے ہیں, لیکن کل ایک اچھی بات یہ ہوئی کہ اسلام آباد یونائٹیڈ نے اپنا میچ پھر سے جیت لیا. پشاور زلمی کو شکست دے دی. اب تک کوئی بھی جیت پشاور زلمی کے حصے میں نہیں آئی, یہاں تک کہ ملتان سلطان کے حصے میں بھی نہیں آئی. اور اسلام آباد یونائٹڈ کے ایک پلیئر ہیں جناب, انہوں نے کل بڑی اچھی کارکردگی جو ہے وہ دکھائی ہے صاحبزادہ نے. اور یہ وہی پلیئر ہیں جنہیں پہلے نہیں ڈرافٹ میں شامل کیا گیا, لیکن جب انہوں نے لوکل چیپٹر کے اندر کام بہت اچھی کارکردگی ٹورنامنٹس میں دکھائی تو اس کے بعد انہیں آن بورڈ لیا گیا. میرے ساتھ جناب موجود ہوں گے معین احمد چودھری صاحب, اسپورٹس اینالسٹ ہیں. بہت شکریہ معین صاحب آپ کے وقت کا. تو سر, اسلام آباد یونائٹڈ کی کارکردگی بڑی اچھی جا رہی ہے اور اسپیسیفکلی جن کھلاڑی کا میں ذکر کر رہی ہوں انہوں نے بھی کل بتایا ہے کہ ان کی سلیکشن بڑی اچھے ٹائم پہ ہو گئی ہے. جی, بات المیہ وہی آتا ہے کہ جو لوگ کنسسٹنٹ پرفارمنس ہوتے ہیں پرابلی ان کو پکس میں نہیں لیا جاتا. یہ بھی لیٹ پک ہیں, یہ اوریجنل ڈرافٹ میں ان کو پک نہیں کیا گیا تھا اور یہ کنسسٹنٹلی پرفارم کر رہے ہیں پچھلے 1-2 سال سے. اور یہ لاہور قلندرز کی طرف سے لاسٹ ایئر کھیل رہے تھے, اس سے پچھلے سال بھی, اور جب بھی ان کو موقع ملا تھا انہوں نے بڑی اچھی پرفارمنس دی تھی. ابھی بھی جو ہم T20 ڈبیکلز ہمارے ہوئے ہیں اس میں بار بار ان کا ذکر آیا کہ ان کو 1 یا 2 چانسز دینے کے بعد پاکستان ٹیم سے ڈراپ کر دیا گیا تھا, اور وہ بھی کوئی ایسی پوزیشن پہ بھیجا تھا جبکہ اٹ واز اے فورگون کنکلوژن کہ پاکستان ہار رہا ہے, تو پراپر چانسز ان کو نہیں ملے ہوئے. ابھی بھی جو انہوں نے نیشنل T20 کھیلا اس میں ان کی پرابلی 300 تھیں, تو اور یہ ڈرافٹ میں نہیں تھے. تو ان 300 کو دیکھ کے انہوں نے اپنی ایک پک ان کی بچی ہوئی تھی اسلام آباد کی, تو انہوں نے اس ٹائم پہ بالکل لیٹ ان کو پک کیا اینڈ از پرووڈ ہمسیلف. اور جس طرح انہوں نے بیٹنگ کی ہے اٹ واز اے ٹریٹ ٹو واچ, بہت خوبصورت بیٹنگ کی ہے. اور پھر وہی ہمارا جو سسٹم کا ایک فلو نظر آتا ہے کہ آپ جو کنسسٹنٹ پرفارمنس ہیں ان کو اگنور کر دیتے ہیں اور ٹائم پہ وہ کوئی نہ کوئی قسمت ان کے ساتھ دیتی ہے تو پھر وہ سامنے آتے ہیں. یہ بھی ایک بالکل ایگزیکٹلی وہی کیس ہے اور ان کو ایک اچھا موقع پاکستان ٹیم کی طرف سے آنے والے وقت میں دیا جانا چاہیے ضرور. ارے زلمی اور ملتان سلطان کی پرفارمنس اس طرح ایکسپیکٹڈ نہیں رہی, اسپیشلی زلمی کے لیے, اور بڑا مسئلہ ہو جائے گا کہ اگر اب اگلا میچ زلمی نہ جیت سکے بلکہ بڑے بڑے مارجن سے ہاری ہے. وجہ آپ کو کیا نظر آتی ہے؟ وجہ ان کا مجھے اٹ از ویری کلیئر, کہ یہ جو انہوں نے جو ڈرافٹ میں پکس نہیں ٹھیک کیے ہیں,
آپ دیکھیں T20 ٹورنامنٹ سے فور دیٹ میٹر اینی ٹورنامنٹ ان دا ورلڈ وہ ٹیم جیتتی ہے جس کا بولنگ لائن اپ تگڑا ہوتا ہے. باقی تمام 5 ٹیمز زلمی کو چھوڑ کے ان تمام کے بولنگ لائن اپس بڑے اچھے ہیں, وہ ادھر بھی جا سکتی ہے گیم. مجھے اگر آپ کہیں تو میں ٹاپ ریٹ کروں گا اسلام آباد کی ٹیم کو 6 کی 6 ٹیم میں سے. لیکن زلمی کے اگر آپ پکس دیکھیں, الزاری جوزف کو یہ کھلاتے ہیں. الزاری جوزف پروون ہے کہ وہ بہت مار کھاتا ہے بندہ T20 لیگز میں جہاں پہ بھی کھیلتا ہے. جب وہ نیا آیا تھا اس کی پیس تھی اور ایک دم ریڈ نہیں ہوتا تھا, وہ ریڈ کر گئے ہیں لوگ. اس سے بیٹر آپشن ان کے پاس موجود ہے لیوک وڈ کی صورت میں. لیفٹ آرمر ہے, انگلینڈ کی طرف سے کھیلتا ہے, تھوڑی سی بیٹنگ بھی کر لیتا ہے اور لیفٹ آرم اینگل بھی لے کے آتا ہے. پرابلی اس کو کھلانا ان کو چاہیے. الزاری جوزف کو کھلا رہے ہیں. سفیان مقیم پہ بہت زیادہ پھر پریشر آ گیا ہے کیونکہ باقی اینڈ سے وکٹس نہیں مل رہی ہوتی ہیں. تو بولنگ لائن اپ ان کا اتنا اچھا نہیں ہے. اگر آپ اس طرح سے جائیں نا تو بولنگ آپ اسلام آباد کی دیکھیں, ہر طرح کا اینگل ان کا کورڈ ہے. لیفٹ آرم اماد وسیم آتے ہیں, انٹرنیشنل سیچر کے انٹرنیشنل بالر ہیں. پھر شاداب خود آتے ہیں, رائٹ آرم لیگ اسپن ہیں. پھر ان کے اگر آف اسپنر کی ضرورت پڑے تو سلمان علی آغا بھی ان کے پاس ہیں. پھر فاسٹ بالر نے ڈواشیس کھلایا, وہ بہت آسٹریلیا کا پروون پرفارمر ہے. تو باقی ٹیمز کی بولنگ بہت اچھی ہے. یہ لیگ کرے گا اگر میں کہنا نہیں چاہیے, لیکن مجھے سم ہاؤ لگتا ہے کہ پرابلی جو 6th ٹیم ٹیبل پہ فنش ہوگی وہ شاید زلمی ہو سکتی ہے. اور واٹ اباؤٹ کوئٹہ گلیڈیٹرز؟ کوئٹہ از اے ویری فائن ٹیم. کوئٹہ آپ نے دیکھیں جس طرح سعود شکیل اور رائل روسو, ان کی بیٹنگ لائن بڑی تگڑی ہے. فن ایلن جس طرح انہوں نے جو اس کے لیے ہو گیا ہے زلمی کے لیے ایشو زیادہ کہ پہلے دونوں میچز میں بڑے زبردست برے مارجن سے آ رہے ہیں, جس سے ان کا نیٹ رن ریٹ بہت زیادہ افیکٹ ہو گیا اور اس کو کور کرنے میں ان کا بہت ٹائم لگے گا. کوئٹہ بہت اچھی ٹیم ہے. پہلا میچ آپ دیکھیں 1 سائیڈڈ انہوں نے جیتا ہے پشاور کے اگینسٹ. دوسرے میچ میں انہوں نے مار بہت کھا لی, جس طرح ہم کہیں کہ اسٹرینج تھا کہ ایک پچ کے اوپر آپ نے صرف 1.5 فاسٹ بالر کے ساتھ گئے ہیں. ایک فاسٹ بالر آپ کا تھا اور ایک آپ نے فہیم اشرف کو فاسٹ بالر, باقی 3 اسپنرز آپ نے کھلائے ہیں. نیور یو گو ود سچ اے کمبینیشن. آپ کے 3 فاسٹ بالرز پراپر ہونے چاہیے, باقی ان کو ہیلپ کرنے کے لیے اسپنرز ہونے چاہیے. بالکل صحیح. اور ملتان سلطانز کا بھی یہی حال ہے, وہ بھی جیت نہیں پائے. ملتان سلطان جیت سکتا ہے, جیتے گا. ان کی ٹیم اچھی ہے, وہ جیت اس لیے نہیں پائے کہ دیکھیں رضوان کو میں پھر کہتا ہوں کہ بہت اچھے کیپٹن ہیں. انہوں نے ثابت بھی کیا ملتان سلطان کی طرف سے, پرفارم بھی کرتے ہیں, ٹیم کو ہمیشہ فائنل تک لے کے جاتے ہیں, وہ لڑا لیتے ہیں ٹیم کو. اس دن بھی اسکور تو بہت اچھا تھا, 235 اسکور کر کے. اینڈ پہ ڈیو آ گئی تھی, اور بیٹنگ کنڈیشنز بہت ایزی ہو گئی تھی. ادروائز تو انہوں نے میٹ پہ لٹا لیا تھا کراچی کو, 74 کر دیا تھا. وہاں سے میچ ہارنا بڑے عجیب بات ہے. لیکن ملتان ول فائٹ. ملتان کی ٹیم بہت اچھی ٹیم ہے, آپ دیکھیں گے کہ وہ اچھا پرفارم کرے. باقی سب ٹیمز جو ہیں آلموسٹ ایکول ہیں. پشاور زلمی ول لیگ بیہائنڈ. آج میچ ہونے جا رہا ہے جی کراچی کنگز اور لاہور قلندرز کا, غالباً کراچی میں ہی ہونے جا رہا ہے. ایک تو کراچی کے اسٹیڈیمز بھرتے ہیں نہیں بھرتے, یہ بھی ایک بڑا سوال ہے. بٹ کیا ایکسپیکٹ کر رہے ہیں آج کے میچ سے؟ آج کا میچ بڑا کلوز کانٹیسٹ ہوگا, خاص طور پہ کیونکہ لاہور نے جس طرح فائٹ بیک کیا پچھلے میچ میں اور 213 یا 14 رنز کیے ہیں, اور بولنگ لائن ان کی ہے. شاہین کم از کم PSL میں تو اب ضرور پرفارم کرتے ہیں, اور رؤف ہے, بڑی اچھی بولنگ لائن ہے لاہور کی. لیکن آن دا اس طرح آپ دیکھیں کراچی نے جس طرح 235 چیز کیا ہے, ادھر آج پھر ایڈوانٹیج ہوگا چیزنگ ٹیم کو. ریزن بینگ کہ اینڈ پہ تھوڑی سی ڈیو آتی ہے کراچی میں, اور ڈیو پھر وکٹ کو بھی پلیسڈ کر دیتی ہے اور بال بہت اسکٹ کرتی ہے وکٹ کے اوپر. ہائی سکورنگ میچ ہوگا, لیکن چیزنگ ٹیم کو ایڈوانٹیج ہوگا, چاہے وہ لاہور کی ہو چاہے وہ کراچی کی ہو. بالکل صحیح. تو سر اس پوری اسکور ٹیبل کو بھی دیکھا جائے اور کھلاڑیوں کے کمبینیشنز کو دیکھا جائے, آپ کس ٹیم کو کہاں ریٹ کریں گے؟ دیکھیں فار می اسلام آباد یونائٹیڈ ول ہیو ٹو بی نمبر 1, اور نمبر 2 آئی رینک کراچی, سمپلی بیکاز کہ ان کا جو کیپٹن ہے ڈیوڈ وارنر, وہ بہت زبردست کیپٹن ہے. وہ IPL کی ایک فرینچائز کا بھی کیپٹن تھا, پرابلی سن رائزرز حیدرآباد کا, اور اس نے ان کو سنگل ہینڈڈلی اپنی پرفارمنس سے ہی IPL جتا دیا تھا. اور وہ آسٹریلیا کا کیپٹن تھا پوٹینشیل, لیکن اس پہ کوئی وہ جو ایک ایشو ہوا تھا, ایک ان کا اسکینڈل ہوا تھا جہاں پہ انہوں نے ٹیمپرنگ کی تھی بال کی ساتھ ادھر ساؤتھ افریقہ میں, تو انہوں نے پھر کہا تھا کہ آئندہ ہم اس کو کوئی لیڈرشپ رول نہیں دیں گے, ادروائز ہی وڈ ہیو کیپٹن آسٹریلیا ایز ویل. تو یہ جو انہوں نے پک بھی کیا ہے کراچی نے, پرابلی اس کی کیپٹنسی کو مائنڈ میں رکھا, حالانکہ انٹرنیشنل کرکٹ وہ چھوڑ چکا ہے. ایک تو وہ چلے گا, اور وہ کیپٹنسی وائز میں اس کو رینک کروں گا کہ اگر کوئی ٹف ٹائم سب سے زیادہ باقی ٹیمز کو دے گی ٹیم تو کراچی ہوگی, کین بی اے پوٹینشیل ونر. لیکن کمبینیشن کے حساب سے میرے خیال میں بیسٹ کمبینیشن اس وقت جو ہے وہ آپ کی اسلام آباد کی ٹیم کا ہے. تمام ایسپیکٹس کورڈ ہیں, بولرز سارے ان کے کورڈ ہیں, فاسٹ بولرز سارے ان کے پاس, ہم نے کل بھی دیکھا
اسپنرز بھی ان کے پاس سارے ہیں, اور جس طرح وکٹس ٹائر ہوتی جائیں گی, زیادہ میچز ہوں گے تو زیادہ اسپنرز کام آئیں گے. 3 اسپنرز ان کے پاس آلریڈی ہیں, ان کے بالنگ ہے, ہولڈر ہے, ایڈواشیس ہے, بڑی زبردست بالنگ لائن ہے. تو سر آج کے میچ میں کنگز کے مقابلے میں لاہور قلندرز کی ٹیم آپ کو بیلنس جی جی اٹس اے بیلنس ٹیم. آپ اسپیسیفکلی آپ دیکھیں جو پہلے میچ میں 130 پہ آؤٹ ہونے کے بعد جو انہوں نے اس کے بعد اگلے میچ میں 200+ رنز بنائے ہیں, تو جو موریل جو ہے وہ آ گیا ہوگا. شاہین نے بھی وکٹیں لی ہیں, روف نے بھی وکٹیں لی ہیں, اور وکٹس ان کے سکندر رضا نے بھی وکٹس لی ہیں. تو بڑی اچھی ٹیم ہے. دیکھیں ان کے پاس ڈیرل مچل ہے, بڑا سالڈ پرفارمر ہے, بڑے کنسسٹنٹ پرفارمر ہے نیوزی لینڈ سے پچھلے کچھ عرصے سے. سکندر رضا زمبابوے کا بیسٹ بیٹسمین ہے. شاہین اگر اپنی بالنگ سم ہاؤ وہ والا ان کے پاس ٹچ آ جائے جو ہوتا ہے تو وہ کافی ٹف میچ ہوگا. لیکن پھر بھی میں آج کے میچ میں پھر میں وہی کہوں گا کہ جو چیزنگ ٹیم ہے اس کو ایڈوانٹیج زیادہ ہوگا, ادروائز ایکول ٹیمز ہیں. بالکل صحیح, بہت شکریہ آپ کا. اور دیکھتے ہیں آج کے میچ میں کون سی ٹیم جو ہے وہ جیتتی ہے, اور جو بھی ہو کرکٹ اچھی ہونی چاہیے, ایک اچھی گیم اور ایک اچھی اسپرٹ میں ہمیں اسے دیکھنا چاہیے. ایک بریک لے لیتے ہیں, بریک کے بعد آپ سے ملتے ہیں. ویلکم بیک جی. اور جس طرح پروگرام کے آغاز میں بات کر رہی تھی کہ پورا جو ماحول ہے پاکستان کا, جب ہم یہ کہتے ہیں کہ مثبت سمت میں جا رہا ہے, چیزیں تو اچھی ہو رہی ہیں, خبریں اچھی آ رہی ہیں, لیکن ایکچولی اچھی ہو رہی ہیں یا نہیں ہو رہی ہیں اس پر ہم بات کریں گے. میرے ساتھ موجود ہوں گے چیئرمین پیڈمنٹ ہے جاوید اقبال صاحب, انڈسٹریلسٹ کی آواز ہیں, اور پنجاب کے اندر صنعتی ترقی کی بات ہو تو اس حوالے سے بھی بہت کام کر رہے ہیں. بہت شکریہ جاوید صاحب آپ کے وقت کا. سر آج کی خبر میں دیکھ رہی تھی کہ کل آپ کو پتہ ہے اوورسیز کنونشن بھی ہوا, تو ریکارڈ 4.1 ارب ترسیلات زر پاکستان میں آئی, بجلی کی قیمت ہماری کم ہو گئی. اتنا کانفیڈنس ڈیولپ ہو رہا ہے تو ہمارا جو لوکل انڈسٹریلسٹ ہے اس کے اندر بھی اتنا ہی کانفیڈنس ہے؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. اقرا, یہ جو سائن ہے نا, یہ سائن پاکستان کے لیے بہت خوش آئند ہے. سب سے بڑی بات یہ ہے کہ آپ کو جو ملک چلانے کے لیے جتنا پیسہ چاہیے ہوتا ہے اس کے لیے جتنا ڈالر ہمیں چاہیے وہ ڈالر جو پورا ہوتا ہے اس کے 2 ہی طریقے ہیں پاکستان کے پاس. ایک طریقہ ہے ایکسپورٹ کا, ٹھیک ہے, اور ایکسپورٹ تب بڑھتی ہے جب آپ انڈسٹریلائزیشن کی طرف جاتے ہیں, جب آپ مارکیٹ کو انٹرنیشنل مارکیٹ کے ساتھ کمپیٹیبل کرتے ہیں کاسٹ کے اندر. دوسرا طریقہ ہوتا ہے کہ جو ریمیٹنسز ہمارے اوورسیز پاکستانی بھیجتے ہیں, ماشاءاللہ پچھلے کئی مہینوں سے اگر آپ ٹرینڈ دیکھیں تو گریجولی یہ بڑھ رہا ہے فرام لاسٹ 2 ایئرس. اس کی ون آف دی بگیسٹ ریزن یہ ہے کہ پاکستان کی جو سب سے بڑا ہتھیار ہے نوجوان, وہ بہت بڑھ گیا ہے. آپ کو یاد ہوگا پچھلے 2 سال میں ریکارڈ پاکستانی باہر گئے. بالکل گئے, مایوس ہو کے گئے. اچھا, اب جو باہر جا رہا ہے, ہمارا نظام ایسا, فیملی سسٹم ایسا ہے کہ ہماری فیملیز ادھر ہیں, تو وہ کچھ نہ کچھ, کوئی $200 بھیج رہا ہے, کوئی $500 بھیج رہا ہے, کوئی $700, تو وہ اس کا یہ ایفیکٹ ہے. اور الحمدللہ یہ بہت اچھا سائن ہے. اس سے کیا ہوگا کہ پاکستان کا جو کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ ہے وہ اب بہت کم ہو جائے گا, اور اپیرنٹلی یہ نظر آ رہا ہے وچ از اے ویری ہیلدی سائن فار دی مارکیٹ, فار دی انڈسٹریلسٹ, فار دی پیپل, جو اس وقت سرپلس پہ جائے گا انشاءاللہ اس سال. اور دوسری چیز جو میں بات کر رہا تھا ایکسپورٹ کی, کہ جب مارکیٹ سٹیبل ہوتی ہے, ڈالرز کا انفلوز ہوتا ہے, اور جس کا آپ نے پہلی طرح ایک اور چیز جو ہوئی کہ بجلی کی پرائسز بھی نیچے آئیں. ہاں, یہ میں آپ سے پوچھنا چاہیے تھی سر, آپ کی تو کمیونیکیشن ہوتی انڈسٹریلسٹ سے, آر دے ہیپی اباؤٹ اٹ؟ بیکاز شہباز شریف صاحب تو کل بھی کہہ رہے تھے کہ کانفیڈنس جناب بحال ہوا ہے, باہر کے لوگوں کا بھی اندر کا بھی. سو آپ کا انویسٹر کیا سوچتا ہے؟ کانفیڈنس اور انڈسٹری کے لیے جو 4 فنڈامنٹلز ہیں نا, ان میں سے ایک ہے ڈالر کی اسٹیبلٹی. ٹھیک ہے, ڈالر کی اسٹیبلٹی پہ ہم نے بات کی کہ انفلوز بڑھ گیا, جس کی وجہ سے ڈالر اب اسٹیبل ہوگا. اور اسٹیٹ بینک کے گورنر نے بھی کل کہا کہ آنے والے وقت میں پاکستان کے ریزرو بھی بہتر ہوں گے اور ڈالر بھی اور اسٹیبل ہو جائے گا. تو ایک فنڈامنٹل پورا ہو گیا. دوسرا فنڈامنٹل ہوتا ہے آپ کی انرجی کاسٹ کا. انرجی کاسٹ میں آپ کی بجلی اب آلموسٹ آپ انٹرنیشنل لیول پہ چلے گئے, جو کہ انٹرنیشنل مارکیٹ میں 9 سینٹ ہے. اچھا, تو آپ آلموسٹ اس کے نزدیک لگ گئے. ٹھیک ہے, جو انڈسٹری کو بجلی دی جا رہی ہے. ٹھیک ہے, یہ دوسرا فنڈامنٹل بھی پورا ہو گیا. تیسرا فنڈامنٹل ہوتا ہے اس کا FBR کے ٹیکس کے نظام کا. وہ تو نہیں ہوا, وہ ہمارا بہت بڑی بدقسمتی ہے کہ وہ نظام اتنا خراب ہے. اور مجھے یاد ہے شبر زیدی صاحب
وہ کوئی تقریباً 4-5 ہزار لوگوں کو لے آف کرنے والے تھے. میں سمجھتا ہوں کہ حکومت کو FBR پہ اب توجہ دینی چاہیے. اچھا سر، اور اگر یہ ٹیکس کا نظام ہم بہتر کر لیں گے تو میں سمجھتا ہوں کہ انڈسٹریلسٹ کا کانفیڈنس اور زیادہ بڑھے گا. بالکل صحیح. آپ کو یاد ہوگا یہ کچھ مہینوں پہلے شہباز شریف صاحب نے FBR کی ری اسٹرکچرنگ کی بات کی اور پھر انہوں نے یہ بھی کہا یہاں سے کالی بھیڑوں کو باہر نکالیں، لیکن وہ بھیڑیں وہیں کی وہیں ہیں. پھر IMF کا وفد اب بھی آیا ہوا ہے اور ری اسٹرکچرنگ پہ بات کر رہا ہے. آپ جانتے ہیں بجٹ بھی آنے والا ہے. سو ایگزیکٹلی آپ کی نظر میں، بکاز آپ انویسٹر خود ہیں، انڈسٹریلسٹ خود بھی ہیں، مسئلہ کیا ہے FBR کا؟ FBR کا مسئلہ یہ ہے کہ انہوں نے پاکستان کے ٹیکس کے نظام کو جکڑا ہوا ہے. وہ اپنا کنٹرول چھوڑنا نہیں چاہتے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ آج بھی اگر آپ اپنے ریونیو کا ڈویژن دیکھو نا اقرا، تو اس میں کوئی 70% انڈائریکٹ ٹیکسیشن سے کلیکٹ ہوتا ہے، جس کا انکم ٹیکس سے کوئی تعلق نہیں ہے. جسٹ 30% کے لیے پورا FBR کام کر رہا ہے. آپ دیکھیں اتنا بڑا ہاتھی آپ نے رکھا ہوا ہے 30% کے لیے. بالکل صحیح. اگر آپ مارکیٹ میں لوگوں کو، انڈسٹریلسٹ کو، عام آدمی کو کانفیڈنس دیں، اعتماد دیں، بلیک میلنگ ان کی ختم ہو، ان کی پریشرائزنگ ختم ہو. یہ جو نوٹس بھیجتے ہیں 10 ارب کا اور نکلتا کچھ بھی نہیں ہے اس میں سے، کیونکہ دے لے کے الٹیمیٹلی زیرو ہو جاتا ہے. اگر ان کی اس چنگل سے آزاد کر دیا جائے تو میں دعوے سے کہتا ہوں کہ انڈسٹریلسٹ سے لے کے عام آدمی اپنے سے زیادہ ٹیکس دے گا. بالکل ٹھیک ہے. اور اس کا بڑا آسان طریقہ ہے. فار ایگزامپل ہمارے پاس آپ کو پتہ ہے IT کا دور ہے، ڈیٹا موجود ہے، ہر سیکٹر کا گورنمنٹ کو پتہ ہے کہ اس سیکٹر سے لیٹ سے 5,000 ارب آتا ہے. تو جب یہ والی سچویشن آپ سجیسٹ کر رہے ہیں، میرا خیال ہے گورنمنٹ بھی اگر سن لے تو یہ جو FBR والا مسئلہ ہے اور بڑا گریو تیسرا فاؤنڈیشن جاوید صاحب کہہ رہے ہیں، تو اس کو حل کر لینا چاہیے. ایک بریک لے لیتے ہیں جناب، اینڈ ویل سی یو آفٹر دی ہیڈ لائن. ویلکم بیک. آپ کو ایک مرتبہ پھر سے کہتے ہیں خوش آمدید. اور جناب پنک سالٹ کے حوالے سے بہت ساری ریسرچز بھی ہمارے سامنے آ رہی ہیں کہ عام نمک سے پنک سالٹ بہتر ہے، اور اکثر اسے ہمالیین سالٹ بھی کہا جاتا ہے، اور یہ جو پنک سالٹ ہے وہ صحت کے لیے بھی بہت اچھا ہے. جاپان کے شہر اوساکا میں جاری ورلڈ ایکسپو 2025 کا جو ماحول ہے وہ رنگوں، ثقافتوں، تخلیقی تصورات سے بھرا ہوا ہے، اور یہاں پر جناب بنایا گیا ہے پاکستانی پویلین، اور پنجاب کے معروف کھیوڑا نمک کی کانوں سے متاثر ہو کر اسے تیار کیا گیا ہے، اور وہاں پہ بڑا پسند کیا جا رہا ہے اسے، بلکہ آپ اس کو چھو کر، اس کو جو وہاں پہ جاپانی ہیں وہ اس کو چھو کر محسوس بھی کرتے ہیں. آپ اپنی اسکرین پر یہ مناظر بھی دیکھ سکتے ہیں کہ اگر اس خزانے کو جدید ترین ایکسپورٹنگ اور فنشنگ کے ساتھ اگر ہم یوز کریں تو کس قدر ہم اس سے ریونیو بھی جنریٹ کر سکتے ہیں. سو اپنی شاہکار ہے جناب یہ جو پاکستانی پیویلین ہے، کیا اس کا تھیم ہے، کون اسے بنانے والے ہیں، اس تمام چیزوں پر بھی ہم بات کریں گے. میرے ساتھ ہمارے ایکسپرٹ گیسٹ جو ہیں وہ موجود ہوں گے. ڈاکٹر بشارت اللہ ملک صاحب، بہت شکریہ سر آپ کے وقت کا. تو سر پنک سالٹ کے حوالے سے تو اب ڈاکٹرز بھی کہتے ہیں کہ جناب اٹس ویری گڈ فار ہیلتھ، عام نمک سے تو بہتر ہے. سو پہلے تو اس پیویلین کے حوالے سے بتائیے گا، بڑا خوبصورت یہ کاوش تھی، اور کس طرح یہ آئیڈیا انیشیٹ ہوا؟ یہ ایگزیکٹلی تو میں نہیں کہہ سکتا کہ کس نے کیا، لیکن مجھے یہ پتہ ہے کہ یہ کسی اچھے پاکستانی نے اپنے کریٹیوٹی کو یوز کرتے ہوئے اس نے یہ کیا، اور اٹ از اے ویری گڈ تھنگ کہ پیپل آر انٹرسٹڈ ان دیٹ، اور اسپیشلی جاپان میں اس کو اپریشیٹ کیا جا رہا ہے. اس سے بہتر بھی ہو سکتا ہے ڈیفینیٹلی. پنک سالٹ کے بارے میں جنرلی ہائپ کریٹ ہو رہی ہے، لیکن یہ ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ دنیا میں اگر کوئی ایڈیبل سالٹ ہے نا، وہ 10 to 15% سے زیادہ اس کی کنزمپشن نہیں ہے. اور پنک سالٹ ٹھیک ہے ایسٹ ہمارا ہے، لیکن 10 to 15% سے زیادہ اس کی ڈیمانڈ نہیں ہے، کیونکہ وہ ایڈیبل ہے. اور دوسرا جو سالٹ ہے نا نان ایڈیبل، وہ انڈسٹری کے لیے یوز ہوتا ہے، وہ 40% یوز ہوتا ہے، اور اس کے بعد تقریباً ڈی آئسنگ کے لیے یوز ہوتا ہے، وہ 20%. اچھا، یہ ابھی بلکہ میں جب آپ یہ بات کر رہی تھی تو یہ جو پنک سالٹ پیویلین ہے یہ نور جہاں بلگرامی صاحبہ نے ڈیزائن کیا ہے، اور سارا جو ہے اس کے اندر پنک سالٹ سے انہوں نے یہ نوادرات اور یہ پورا پیویلین جو ہے وہ تیار کیا ہے، اور جس طریقے سے ایفیکٹس بنائے گئے ہیں یہ تمام قدرتی وسائل سے استعمال کر کے بنایا گیا ہے. اچھا سر، پاکستان کے اندر میں جب دیکھتی ہوں سٹورز کے اندر تو پنک سالٹ پڑا تو ہوتا ہی ہے، بٹ ایشو ہمارا یہ ہوتا ہے کہ ریفائنڈ کرنا یا اس کی پیکیجنگ کرنا یا اس کو کس طرح ویلیو ایڈ کر کے ہم بیچ سکیں، وہ کتنا ہے پاکستان میں کانسیپٹ؟ یہی ہمارا مسئلہ ہے.
یہ ابھی آپ نے بات کرتے ہوتے کہا تھا نا ہمالین سالٹ، ہمالین سالٹ جو ہے وہ شاید برانڈ ہے انڈیا کا، ہاں لیتے لیکن ہم سے ہیں، نمک آپ سے لیتے ہیں، ہم سے لیتے ہیں ٹرکوں کے حساب سے یا بلک میں، اور اس کے بعد اپنا برانڈنگ کر کے، اور ہم بیوقوفوں کی طرح یہ بیٹھے ہیں، چیز ہماری ہے، ہمیں برانڈنگ از ناٹ اے ڈیفیکلٹ تھنگ، اس کے لیے کوئی مشینری کی ضرورت نہیں ہے، اس میں کوئی انویسٹمنٹ اس طرح سے نہیں ہے کہ ایک دم سے $10 کروڑ آپ ڈالیں گے تو برانڈنگ ہوئے گی، ٹھیک ہے آہستہ آہستہ اس کا نام بنتا جاتا ہے، تو یہ تو بڑا ضروری ہے، بلکہ حکومت پاکستان کو چاہیے کہ ان برانڈڈ فارم میں سالٹ کو ایکسپورٹ کرنے پہ پابندی لگا دے، خصوصاً ایڈیبل سالٹ کو، اور دوسرا جو ہے ہمیں اس پہ فوکس کرنا چاہیے، یہ جو میں نے کہا نا کہ ڈی آئسنگ سے مراد یہ ہے کہ جہاں برف پڑتی ہے نا تو اس برف کو ہٹانے کے لیے وہ اگر سالٹ کو یوز کریں تو آسانی سے اس کو ہٹا سکتے ہیں، اور وہ ڈی آئسنگ کرنے کے لیے جو ہمارا سالٹ یوز ہوتا ہے وہ لکیلی ہمارا جو کچرا سالٹ ہوتا ہے نا وہ یوز ہوتا ہے، ہاں نہ وہ کھانے کے یعنی کہ وی آر سو پریویلیجڈ کہ جو وسائل ہیں وہ تو ہے ہی، اس کا کچرا بھی وسائل ہے، کچرا بھی اگر ہم اس کو نہیں صحیح طریقے سے ٹریٹ کر پا رہے، سر یہ پورا یہ جو کھیوڑا ہے اوبویسلی پاکستان کے پاس تو ایک ایسا خزانہ ہے جو شاید دنیا میں کسی کے پاس نہیں ہے، ایون جاپنیز کین ریئلائز اٹ، بٹ ہمیں ریئلائزیشن ہے، ہماری پتہ نہیں کیا پرابلم ہے، یہ تو میں شروع سے دیکھ رہا ہوں، ہاں ہماری پرابلم ان دا لیڈرشپ میں پولیٹیکل لیڈرشپ صرف نہیں کہہ رہا، لیڈرشپ جو ہماری بیوروکریسی میں ہے، وہ لوگ جو اس کے آئی ڈونٹ وانٹ ٹو یوز دی ورڈ لیکن وہ مامے بنتے ہیں ہر چیز کے، ہمیں سب پتہ ہے ہمیں، اور بھائی تمہیں نہیں پتہ، تم برانڈنگ کی طرف آتے نہیں ہو، تم انڈیا کو دیتے جاتے ہو، پہلے تو تھا 35 پیسے پر kg کے حساب دیتے رہے، اب شاید کوئی 1-2 روپے کے حساب سے ہوگا، یہ بھی بڑی بیوقوفیوں والی بات ہے، اپنے ملک میں تھوڑا مہنگا ہے، باہر اس کو پہلی تو یہ ہے کہ ہمیں یہ 30-40 روپے پہ بھی پاکستان میں بیچنے کی ضرورت نہیں ہے، اس کی قیمت بڑھائیں، 500-1000 روپے کلو کر دیں، آپ کہیں کہ جو پاکستانی کیا کریں گے، اور پاکستانی بجلی اتنی مہنگی لے رہے ہیں تو کر ہی رہے ہیں نا، آٹا اتنا مہنگا ہوگا تو کر ہی رہے ہیں نا، نمک کیا 1 پاؤ یوز ہوتا ہے ہر گھر میں، اس کو بڑھا دیں تاکہ جب اس کو باہر سے پیسے دیں تو لوگ کچھ پیمنٹ تو دیں ہمیں، دوسرا اس پہ کام کرنے کی ضرورت ہے، خصوصاً پنک سالٹ پہ کہ اس کی برانڈنگ کریں، اور اس کی آپ نے کہا نا ویلیو ایڈیشن کو خاص کوئی کیمیکل پروسیس سے گزارنے کی ضرورت نہیں ہے، وہ ایز اٹ از، یہی تو اس کی بیوٹی ہے، اور یہ جو آپ کے یہ بھی میں کلیئر کر دوں، نارملی لوگوں کو شاید نہیں پتہ ہوگا کہ پنک سالٹ از بیسکلی دی امپیورٹیز، وہ پیور سوڈیم کلورائڈ نہیں ہے، اور یہی اس کی بیوٹی ہے، یہ امپیورٹیز لفظ غلط میں بول گیا ہوں لیکن یہی اس کی ایڈیشن ہے، وہ مختلف اس میں منرلز ہیں، وہ منرلز کیا ہیں، 80 ٹائپس کے مائکرو نیوٹرنٹس ہیں جو اس کے اندر، جس کی وجہ سے اس کا رنگ یہ پنک بنتا ہے اور وہ خوبصورت بھی ہو جاتا ہے، اس کے پیچھے سے لائٹ لگائیں نا جیسے آپ نے وہ نور جہاں نے کیا، ڈیفینیٹلی شی از اے ویری ٹیلنٹڈ گرل۔ اچھا یہ تو مجھے یاد ہے میں نے کھیوڑا مائن اندر سے دیکھی ہے، وہ بھی بڑا شاہکار ہے، خوبصورت انہوں نے ویسے بنائی ہوئی ہے۔ سر ابھی یہ منرل مائنس کانفرنس بھی ہماری ہوئی اور اوبویسلی اٹس اے منرل، اور پاکستانی ٹرمپ کے حوالے سے جو ایڈمنسٹریشن آئی، پاکستانی جو امریکی تاجر جو آئے انہوں نے بھی انٹرسٹ ظاہر کیا کہ جناب وی آر ولنگ ٹو بائی فرام پاکستان، سو چیزیں بہتر ہیں، ایکسپوجر ہو رہا ہے، فائدہ کس طرح اٹھایا جائے کہ ہم اس کو باہر بھیجیں؟ پہلے تو یہ لفظ منرل ہے نا، یہ بڑا ویگ سا لفظ ہے، اچھا آپ نے تو کہہ دیا، منرل میں آپ کے نمک بھی آتا ہے جو کہ ہمارا 2,38,000 ٹن ٹوٹل جاتا ہے، جبکہ باہر کی دنیا والی زیادہ بیچ رہی ہے، جبکہ سب سے بڑے ڈپازٹ میں سے ایک ڈپازٹ ہمارے پاس ہے۔ اصل میں منرل جس کا جو آپ نے ٹرمپ کی اور امریکنز کے انٹرسٹ کی بات کی، ان کو کوئی نمک میں انٹرسٹ نہیں ہے، وہ ہم سے زیادہ پروڈیوس کر رہے ہیں، ان کو جو انٹرسٹ ہے وہ ریئر میٹلز میں ہے، وہ لیتھیم میں ہے، اور وہ بہت سارے نام کے جو مجھے بھی نہیں پتا اور آپ کو بھی نہیں پتا، وہ ریئر میٹلز ہیں، دنیا میں کہیں کہیں اویلیبل ہیں اور کچھ پاکستان میں بھی ہیں، دے آر انٹرسٹڈ ان دیٹ۔ قطع کلامی کی معذرت، یہ ایک اور ٹائلز بھی انہوں نے وہاں پر ڈسپلے کیا، فرسکو ٹائلز کہتے ہیں، اور بچے اس کو پزل کی طرح جو ہیں وہ کھیل رہے ہیں، یعنی کہ جاپنیز آر سو انٹلیکچوئل کہ بچے بھی انٹرسٹ لے رہے ہیں کہ پاکستانی پروڈکٹس جو ہیں اگر اچھی شکل میں نظر آئے تو اس کو ٹچ کر سکتے ہیں۔ اصل میں چیز ہے کہ آپ کو پریزنٹ کیسے کرتے ہیں، یہی تو مارکیٹنگ ہے نا، آپ پریزنٹ کرنے کا طریقہ ہے، اور میں پھر اپریشیٹ کروں گا دی لیڈی نور جہاں آپ نے جو نام لیا، نور جہاں بلگرامی، ڈیفینیٹلی شی از اے ویری ٹیلنٹڈ گرل، ان کو کوئی وہ جو نشان پاکستان دینا ہوتا ہے نا اس کو دے،
ہیں ان کو نہ دیکھے پتہ ہی نہیں لگتا کہ اس وجہ سے دیا. نہیں انشاءاللہ میرا خیال ہے اتنا اچھا انہوں نے کام کیے, ضرور گورنمنٹ جو ہے وہ سوچے گی انہیں نشان پاکستان دینے پہ بھی. اچھا سر, اب یہ جو اسپیسیفکلی یہ ہے کہ ہمالین سالٹ ہم اسے کہہ دیتے ہیں, پنک نہیں کہتے, ایک تو یہ کہ لوگوں میں بھی اویئرنیس ہمیں ڈالنے کی ضرورت ہے کہ جناب آپ سوئچ کر جائیں سالٹ کو, اب وائٹ سالٹ سے پنک پہ آ جائیں کہ صحت کے لیے وہ بہتر ہے, خطرناک نہیں ہے. یہ اویئرنیس کس نے دینی ہے؟ یہ ایکچولی ہمیں خود ہی دینی چاہیے, گورنمنٹ لیول پہ بھی ہونی چاہیے, خصوصاً جس وقت آپ اس کو دینا پرائیویٹ سیکٹر کو کہ بھئی یہ آپ نے لینی ہے. اور یہاں پہ ہمارے مائنز والے ہیں جن کو جگہ جگہ لاٹس کی ہوئی ہیں, جو پنک سالٹ بھی نکلتا ہے, ان کی ذمہ داری میں یہ بھی ہونا چاہیے کہ دیو گاٹ ٹو گیو دس انفارمیشن. اور جو ایکچوئل جو وائٹ سالٹ ہے وہ بھی کوئی بری چیز نہیں ہے, وہ 40% جو میں نے کہا نا انڈسٹری میں یوز ہوتا ہے, اور خصوصاً فارماسیوٹیکلز میں وہ وائٹ سالٹ یوز ہوتا ہے, کیونکہ اس میں ان کو امپیورٹیز نہیں چاہیے. ادھر ہمیں چاہیے. یہ امپیورٹیز کیا ہیں, آپ نے سنا ہوگا ایک زمانے میں وہ منرل واٹر انٹروڈیوس ہوا تھا, اور باٹل اب تو منرل واٹر پیور واٹر کے نام سے منرلز نکال دی, وہ جیسے بھی ہے نیچرل واٹر کو ڈس انفیکٹ کر کے دے دیتے ہیں. دا پوائنٹ از منرلز آر نیسسری فرسٹ. وہ ایک شعر مجھے یاد آ رہا ہے تھوڑا سا, زندگی کیا ہے, زندگی کیا ہے عناصر کا ظہور ترتیب, موت کیا ہے انہی اجزاء کا پریشان ہو جانا, انہی اجزاء کا پریشان ہونا. یہ ہے کہ زندگی ہے ہی کہ جو مائکرو نیوٹرنٹس ہیں نا, یہ جس کو ہم منرلز کہتے ہیں, یہ انہی کی پراپر بیلنسنگ کے ساتھ ہو تو ہم الرٹ ہیں. اگر ایک چیز کم ہو جائے, دو چیز کم ہو جائیں تو ہم ڈاؤن ہو جاتے ہیں. ابھی میں بھی میگنیشیم گلائسینیٹ کھا کے آیا ہوں, تو ابھی ریسنٹلی میں نے شروع کی 1 ہفتے سے, اور میں الرٹ ہو گیا ہوں. وہ جو لتھارجی بڑھاپے کی وجہ سے ہو جاتی ہے, وہ کیونکہ وہ منرلز کی کمبینیشنز اور بیلنسنگ کا مسئلہ ہوتا ہے. تو دس از واٹ اٹ از. اس میں جو منرلز ہیں آپ کا جو پنک سالٹ میں, اس میں میجر کیلشیم, سوڈیم تو ہے ہی ہے, اور میگنیشیم, اور ایک اور ہے اس میں. بہرحال وہ 2-3 چیزیں جو بڑی ضروری ہیں. اور اگر جیسے آپ نے کہا نا کہ جو ہے گرمیوں میں بھی فوج میں تھا تھوڑی دیر, تو وہ گرمیوں میں انہوں نے ایک دن ہمیں 4 ٹیبلٹس تھیں کہ یہ آپ کھائیں, اور ہمارے افسران نے سر پہ کھڑے ہو کے کہ اس کو نگلو اور پانی پیو. بھئی یہ کیا چیز ہے؟ انہوں نے کہا جی نمک. آپ ہمیں کیوں دے رہے ہیں یہ نمک کیوں انہیں اس لیے دے رہے ہیں کہ گرمی بہت ہے, آپ دھوپ میں کام کرتے ہو اور پسینہ نکلتا ہے تو ڈی ہائیڈریشن ہوتی ہے. ڈی ہائیڈریشن کو روکنے کے لیے کہ سوڈیم کلورائڈ جو ہے نا, سوڈیم کے ساتھ اس کا ایسوسیٹڈ ہوتا ہے پانی, اور پانی کو اندر روکنے کے لیے وہ سوڈیم کی ضرورت ہوتی ہے, تو وہ سوڈیم انہوں نے ہمیں دی. اسی طریقے سے اور بہت سارے ایریاز ہیں جہاں پہ ہمارے ڈاکٹرز بھی ہے, جب لو بلڈ پریشر کے مریض ہوتے ہیں ان کو بھی نمک دیتے ہیں, اور جس کو بلڈ پریشر ہوئے کہتے ہیں نمک نہیں کھانا. لیکن اصل میں نمک نہ کھانے کا مسئلہ نہیں ہے, نمک سے مراد کے وہ کہتے ہیں سوڈیم کلورائڈ نہیں کھانا, سوڈیم کی, لیکن اصل میں اگر اس کے ساتھ میگنیشیم اور پوٹیشیم کا پراپر. لیکن یہ تھوڑی میتھ ہے. اب دیکھیں نا, نمک کے بغیر تو آپ اگر میٹھا بھی چھوڑ دیں اور نمک بھی نہ کھائیں تو سر میں درد ویسے ہی شروع ہو جاتی ہے. بٹ اگین اب کہتے ہیں کہ وائٹ نمک از ناٹ گڈ فار ہیلتھ, اور بچوں کو بھی کم سے کم دیں, سو آئی سوئچ ٹو دا پنک سالٹ. وائٹ نمک بیڈ فار ہیلتھ نہیں ہے, لیکن اصل بات ہے کہ اس میں وہ مائکرو نیوٹرنس مزید نہیں ہے جو کہ پنک سالٹ میں. اچھا سر, یہ جو ہمارا جو وائٹ نمک ہے اور اس کو ہم آیوڈائزڈ کر کے مارکیٹ میں دیتے ہیں, اور اوبویسلی فی الحال تو یہی ماڈل چل رہا ہے, آیوڈین ملا نمک, اور ایک زمانے میں ہم نے ایڈ بھی بڑے دیکھے اور وہ اب تھوڑے کم ہو گئے ہیں. یہ بھی ماڈل آپ کی نظر میں درست ہے؟ ایکچولی پہلے انہوں نے آیوڈین دیا اور اس کو بہت مشہور کیا. وہ آپ نے دیکھا ہے نا کہ لوگ یہ گلے پھول جاتے ہیں, اس کو گلڑ کہتے ہیں. یہ جو گلڑ ہو جاتے ہیں نا, وہ آیوڈین کی کمی کی وجہ سے ہوتا ہے. اور بچوں میں جو ہے نا عموماً جو بہت زیادہ شارپ نہیں رہتے, ڈل ہو جاتے ہیں, تو ان میں بھی آیوڈین کی کمی ہوتی ہے. انہوں نے آیوڈین سارے میں ڈال کے جی آیوڈائز میں نمک دے دو. آیوڈین کے پھر اپنے نقصانات بھی ہے. اب کہتے ہیں کہ آیوڈین نہ ڈالو, جس کو آیوڈین کی ضرورت ہے وہ کلا کلا لے لے. اب دا پوائنٹ ہے کہ عجیب ہم بھیڑ چال چلا دیتے ہیں نا. سر بیسکلی وہ I guess it was a branding trick. ایکچولی برانڈنگ جو ہے وہ ایک اور کانسیپٹ ہے. وہ ہے کہ دنیا میں آپ دنیا کو پتہ ہو کہ یہ جو پنک سالٹ ہے, دس از گڈ فار ہیلتھ, اسپیشلی فار کنزمپشن.
اس کو برانڈ کیا جائے. جو برانڈ کرنے سے مراد ہے کہ اس کی پوزیشننگ کی جائے ان دا مائنڈز آف دا کسٹمرز, جو کہ کنزیومر ہے, بائر بھی اور بالکل. اور یہ جس طرح اوساکا میں بالکل یہ جو ورلڈ ایکسپو میں ہم نے اب ڈسپلے کیا اور اتنا شاندار کیا ہے کہ ایوری بڈی از آفٹر اٹ اور انٹرسٹ بھی شو کر رہے ہیں, اس کو میرا خیال ہے اپرچونٹی بنا کر اس کا اور فائدہ ہمیں اٹھانے کی ضرورت ہے. ایک چھوٹی سی بریک لے لیتے ہیں جناب, اور بریک کے بعد آپ سے آپ کو ویلکم کرتے ہیں. اور جس طرح ابھی آپ نے دیکھا, ہم پروگرام کے اس حصے میں یاد کریں گے ہنسی اور دلوں کے اس بادشاہ کو جس نے اب اس دنیا کو الوداع کہہ دیا ہے, لیکن ان کی اداکاری کے ذریعے اور ان کی شخصیت کے ذریعے ہمیشہ وہ لوگوں کے دلوں میں زندہ رہیں گے. میں بات کر رہی ہوں جاوید کوڈھو صاحب کی. اپنے قد کی وجہ سے تو وہ مشہور تھے ہی, لیکن انہوں نے اپنے اس قد کو کمزوری نہیں بننے دیا, لیکن اپنے فن اور اپنی اداکاری سے اپنا لوہا منوایا. اور ساتھ ہی ساتھ آج ان کی کچھ یادوں کو ہم یاد کریں گے, ان کی پرسنالٹی کو, کچھ ان پہلوؤں کو ہم دیکھیں گے جو شاید آپ کی نظر میں بھی نہ ہوں. میرے ساتھ جناب موجود ہوں گے, سینئر ایکٹر ہیں, کامیڈین ہیں, اداکار ہیں گوشی خان صاحب. بہت شکریہ سر آپ کا. اور جناب ہماری شیف مبینہ کوثر صاحبہ بھی کھانا تیار کر چکی ہیں, اور اس سے پہلے کہ میں ان کے پاس جاؤں, آپ کیا بنا رہی ہیں آج؟ میں قورمہ چکن, اسی لیے خوشبو بھی اس طریقے کی آ رہی ہے. اچھا, میں سمجھا منہ بنا رہی ہیں. وہ بھی میرا خیال ہے ساتھ ساتھ ہی بنا رہی ہے. اچھا گوشی صاحب, کوڈھو صاحب کا ذکر کریں, کیا آپ کا تعلق تھا ان سے, کس قسم کی بانڈنگ تھی آپ کی, کیا وہ شخص تھے جو اداس کر گئے ہمیں؟ کوڈھو صاحب جی, سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ چھوٹے قد کا ایک بہت بڑا انسان تھا, اور میرا اور کوڈھو صاحب کا تعلق جو ہے وہ جب کوڈھو صاحب الحمرا میں میری ملاقات ہوئی پہلی, اور آئی تھنک جو مجھے یاد ہے کہ ان کو فلم اسٹوڈیو سے 2 شخصیت جو ہیں وہ آئیں تھیٹر کی طرف اور لے کے آئے, آئی تھنک عرفان کھوسٹ صاحب, ایک حنیف جندرہ صاحب تھے اور ایک کوڈھو صاحب تھے. کوڈھو صاحب کو تھیٹر پر جو سب سے زیادہ پیار تو سب نے کیا, خالد بارڈار صاحب نے بہت پیار کیا, عرفان کھوسٹ صاحب نے بہت پیار کیا, اس کے بعد امان اللہ صاحب, انہوں نے کوڈھو صاحب کو بہت بوسٹ دیا, باقاعدہ ان کو, ان کی جگت کو, ان کی بات کو ریئیکٹ کیا. بٹ کوڈھو صاحب کا جب ٹی وی پہ وہ سیریل ہٹ ہوا جس میں وہ ایک جمہورے کا پارٹ کر رہے تھے اور وہ ہنا شہین کے لور ہوتے ہیں اپنے طور پہ, وہ ایک کریکٹر اس کوڈھو کا بہت ہٹ ہوا. اس کے بعد کوڈھو پکڑا ہی نہیں دیا, انسٹاپیبل پکڑا ہی نہیں دیا. پھر کوڈھو صاحب جب تھیٹر پہ آتے تھے تو بڑے بڑے سٹار جو ہیں نا وہ مدھم پڑ جاتے تھے, کیونکہ لوگوں کا دھیان صرف کوڈھو صاحب کی طرف تھا. پھر کوڈھو صاحب کو آمد بہت ہوتی تھی, آمد بہت, ایک دم ابرپٹ جواب دینے لگ پڑے اور بڑی بڑی اچھی باتیں کرنے لگ پڑے. پھر کوڈھو صاحب ایک چھوٹے قد کے ساتھ پھرتیلا بہت تھا, یعنی کہ اس نے ایسی ایسی حرکتیں کی ہیں تھیٹر پہ کہ میں آپ کو بتاؤں کہ ایک ڈرامہ تھا ہم الحمرا میں کر رہے, تو کوڈھو صاحب کا نا ایسے ہی جو ہم میچ کہتے ہیں کہ اداکاروں کا آپس میں جگتوں کا میچ پڑ گیا, تو کوڈھو صاحب کا ایک میچ پڑ گیا. تو کوڈھو صاحب وہ کرتے 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 یوں نکلتے نکلتے نیچے نیچے سے جا کے, تو ایک ٹیبل پڑی تھی, اس کے آگے وہ لگی ہوئی تھیں لکڑی کی ایسے بار بنی ہوئی تھی. تو کوڈھو صاحب اس کے پیچھے جا کے کہتے ہیں, اوے مینوں اتنے سال قید ہو گئی ہے. وہ یعنی کہ جو حرکت کرتے تھے لوگ بہت انجوائے کرتے تھے. تو کوڈھو ایک ایسی شخصیت تھی. پھر اس کا میرا ایک واقعہ ہے کہ کوڈھو صاحب کی جب شادی ہوئی, یہ واقعہ اس لیے بڑا مزیدار بھی ہے اور مجھے بھولتا بھی نہیں, کہ کوڈھو صاحب کی جب شادی ہوئی تو میری گاڑی جو تھی وہ اس میں وہ دولہا بن کے گئے, میری گاڑی سجی تھی. آپ یقین کریں اتنی دنیا تھی, وہ دھرمپورے میں شادی ہوئی, گلیوں میں لوگ کھڑے ہوئے ہیں, اچھا کوڈھو صاحب کا انتظار کر رہے ہیں جی بارات آئے گی. ہمارے ذہن میں اتنا تھا ہی نہیں. وہ گاڑی کے جو پھول شول تھے وہ تو لڑکی کے گھر پہنچتے پہنچتے ہی فارغ ہو گئے. پھر کوڈھو صاحب کو ہم گھر لے کے گئے, تو وہ جو ہماری بھابھی ہیں ان کا گھر اس گلی سے تھوڑا سا آگے کر کے تھا. تو کوڈھو صاحب کو پہلے دوسرے گھر میں ہی ہم نے پناہ دی, کیونکہ لوگ جانے ہی نہیں دے رہے تھے, لوگ اتنے زیادہ تھے. اب کوڈھو صاحب وہاں ہیں, بھابھی اس گھر میں ہیں,
मौलवी साहब को वहाँ लेके आना पड़ा निकाह के लिए, वहाँ से मौलवी साहब निकाह पढ़ा के बच्ची से हाँ करवाने के लिए जा रहे हैं। एक बड़ा अजीब सा ना माहौल था। अब आ गया रुखसती का टाइम, तो अब बच्ची को लेके जाना है। अब हम क्या करें, इतनी दुनिया है, दुनिया तो कौडू साहब के पीछे है। अब हुआ ये कि भाभी को मैंने गाड़ी में बिठा लिया और हमारे जो आर्टिस्ट दोस्त थे, हमने ये फैसला किया कि कौडू साहब को उस घर के पिछले घर से निकालेंगे, ठीक है ना, और कौडू साहब पिछले घर से आएंगे और कौडू साहब हमें बाइक पे बैठ के फलां नहर के पुल के ऊपर धर्मपुरे पे वहाँ मीट करेंगे, ठीक है, फिर वो गाड़ी में बैठेंगे। अब हमने ये सारी प्लानिंग कर ली। अब कौडू साहब को लिटरली दूल्हे को यूं उठाया हुआ है और वो पार्सल की तरह ना जी, यानी कि छत पे लेके गए हैं, एक छत से दूसरी छत पे ट्रांसफ़र किया है, वहाँ से तीसरी छत पे ट्रांसफ़र किया है, फिर सीढ़ियों से उतारा है और उस गली में जब पहुंची हैं कौडू साहब तो दुनिया उस गली में पहुंच गई। चले ठीक ये है स्टार जी? पावर थी यानी कि 2-3 हमने घरों को क्रॉस किया है और हमको दूसरी तीसरी गली में जाके कौडू साहब को रिसीव किया उन्होंने, और वहाँ बाइक खड़ी थी, कौडू साहब को वहाँ बिठाया है। कौडू साहब बाइक पे जा रहे हैं, मैं तो गाड़ी लेकर निकल गया था, ठीक है, मेरी गाड़ी पे लोग देख रहे हैं कि कौडू साहब नहीं है, तो फिर मेरी गाड़ी को उन्होंने इजी कर दिया। अब जरूरत नहीं है आपकी वो तो मतलब कौडू साहब के पीछे थे। अब लोग परेशान हैं, किसी ने आवाज़ दे दी वो फलां गली में है, सारी दुनिया उधर भाग पड़ी। अब मैंने जाके वो पुल के ऊपर गाड़ी लगा दी। मैं क्या देखता हूँ अपने शीशे से पीछे कि एक मोटर बाइक है, वो स्पीड में आ रही है और उसके पीछे कोई 70-75 मोटरसाइकिलें हैं और वो भी स्पीड से, वो मोटरसाइकिल वाला यूं यूं करते करते वो मेरे पास आया है। उसने कौडू साहब को बिल्कुल ऐसे फेंका है गाड़ी में जैसे शॉपर नहीं फेंकते यूं करके गाड़ी में शीशे में से ही उन्होंने यूं किया। मैंने गाड़ी भगा दी, मेरे पीछे बाइकें लगी हुई हैं। आप यकीन करें कि कौडू साहब को घर नहीं लेके गया, मैं अपने घर ले गया सही। भाभी को भी और कौडू साहब को मैं अपने घर ले गया। अब मेरा घर है इछरा में, कौडू साहब का घर है सिंहपुरा में। हाँ। बहुत फर्क है, क्योंकि लोग पीछे पड़े थे। मैं कि कहाँ जाऊँ, मैंने कौडू साहब को कहा कि कौडू साहब अब ना आपके घर के बाहर रश लग जाएगा, लोग वहाँ पहुँच जाएंगे, अब आपको थोड़ा सा स्टे करके जाना पड़ेगा। वो कहते हैं ठीक है। भाभी पीछे बेहोश पड़ी हैं, हमें पता ही नहीं, ठीक है जी। अब मैं जब घर लेके गया हूँ तो वो मैंने, अब मेरे मोहल्ले में रश लग गया, ठीक है जी। वो कौडू साहब को वहाँ पानी पिलाया, हमें पता चला भाभी तो बेहोश है। वो मेरी मिसेज आई, भाभी को पानी पिला के उनको होश लाया। वो कहती है मैं कहाँ हूँ मैंने कहा आप ठीक हैं, इजी हो जाए। बाद में मैं कौडू साहब को कुछ तकरीबन 1.5-2 घंटे के बाद उनके घर लेके गया। उनके माँ बाप भी परेशान हैं कि दूल्हा दुल्हन चले कहाँगे। हाँ। ठीक है जी। ये मोहब्बत थी बेसिकली अवाम की जो वो शो कर रहे थे। सर तो जिसके लिए इतनी मोहब्बत हो, ऑब्वियसली एक एसेंस है और आप सब उनसे मोहब्बत प्यार करते हैं। ये अब सोशल मीडिया का दौर है, अब जब उनकी वफात हो गई तो जी वजी वीडियोस सामने आ रही हैं। कल मेरी नज़र से एक वीडियो गुजरी, गालिबन हसन साहब की थी, हसन मुराद। हाँ जी, वो कहते हैं जनाब उन्हें कत्ल किया गया है, उनके खिलाफ, लोग के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। ये क्या बात है? मैं चाहती हूँ ज़रा आप इसको वाज़ेह थोड़ा सा करें। देखिए वो तो जो हसन साहब कह रहे हैं वो उनके दिल में नाम है, वो कहते हैं मेरे दिल में नाम है। कौडू साहब की एक बड़ी खूबसूरत आदत थी, जब वो बीमार हुए तो वो घर बैठ गए। घर बैठ गए तो वो जब भी बोर होते थे तो उनका दिल चाहता था कि मैं अपने जितने कुलीग्स हैं उनके पास जाऊं, ठीक है, उनसे गुफ्तगू करूं, उनके साथ बैठ के आऊं, ठीक है। और वो टेलीफोन भी करते थे मुझे, वो 3 दिन 4 दिन बाद फ़ोन करते थे। मैं अगर रिसीव नहीं करता था, मैं रिवर्स कॉल करता था। सिर्फ वो ये पूछते थे कैसे हैं आप, तबीयत ठीक है, बच्चे ठीक हैं, सब ठीक ठाक हैं। मैंने उनसे पूछना आप ठीक हो? हाँ मैं बिल्कुल ठीक। उनकी इतनी सी सिर्फ ये चीज़ थी कि मैं फ़ोन करूं और मेरा फ़ोन उठाएं। कुछ लोगों ने उनके फ़ोन नहीं उठाए, ठीक है। और मरने से 1 दिन पहले रात को वो हसन साहब को फ़ोन कर रहे हैं। वो बहुत से लोगों को फ़ोन करते थे, ठीक है ना।
حسن صاحب کی طرف وہ جاتے بھی تھے، حسن صاحب کی طرف وہ انہوں نے کہنا حسن صاحب کو کہ جی میں آ رہا ہوں، پھر حسن صاحب نے انتظام کرنا، اپنے بیٹے کو بھیجنا یا کسی لڑکے کی ڈیوٹی لگانی، چونکہ وہ چل نہیں سکتے تھے، ان کو اٹھا کے بائک پہ بٹھانا اور ان کو لے کے آنا، پھر وہاں وہ بیٹھتے رہتے، آدھی رات کو ٹائم جب لگا پھر چلے گئے، دل چاہا میں گھر جا رہا ہوں چلے گئے۔ یہ وہ نا ایک بیماری میں وہ چاہتے تھے اور کرتے تھے۔ لاسٹ ڈے میں حسن صاحب کو انہوں نے مرنے سے ایک دن پہلے فون پہ بتایا کہ ایسے ایسے میرے ساتھ کچھ لوگوں نے زیادتیاں کی ہیں، میرے فون نہیں اٹھاتے اور باقاعدہ یہ کہتے ہیں کہ تیرا ہی فون چکی جائیے، اسی اور کوئی کام نہ کریے۔ تو وہ بڑا ڈس ہارڈ ہوا، اور ایک وہ یہ بات کر رہا تھا جو مجھے رات کو حسن صاحب نے بتائی، کیونکہ جب مجھے پتہ چلا کہ میں کوڈو صاحب کے لیے پروگرام کے لیے آ رہا ہوں تو میں نے ان سے پوچھنا چاہا کہ مجھے نام بتائیں، تو نام انہوں نے نہیں بتائے، لیکن انہوں نے مجھے ایک بات کہی، انہوں نے کہا میں کہا وہ کیا کہتے تھے آپ کو؟ انہوں نے کہا کہ یار وہ یہ کہہ رہے تھے کہ میں نے فون کیا ہے، مجھے نہیں پتا وہ کون بندہ ہے، وہ کہتا ہے جی بڑا نام ہے کوئی ہماری تھیٹر انڈسٹری کا، کہتے ہیں میں نے اس کو فون کیا اور اس نے میرے ساتھ مس بیہیو کیا، میں صرف یہ چاہ رہا تھا، میں نے اس کو یہ کہا کہ مجھے کسی ہاسپٹل میں داخل کروا دیں، میں بڑے سکون سے مرنا چاہتا ہوں، مر تو میں نے جانا ہے، مجھے ہاسپٹل میں داخل کر، یہ ایک بات ہے جو مجھے رات کو حسن مراد صاحب نے بتائی۔ بالکل صحیح۔ اور پھر انہوں نے مجھے کہا حسن صاحب نے، میں نے کہا اگر میں کل پروگرام میں بات کروں آپ کا نام لے سکتا ہوں؟ انہوں نے کہا ہاں لیں، تو میں نے اس لیے یہ بات ان کے نام سے شیئر کر کے آپ کو سنائی۔ تو کچھ بے حس لوگ ہیں وہ، اچھا سم ٹائم بندے کو پتہ نہیں ہوتا، مجھے تو نہیں پتا نا کہ میں یہاں سے اٹھوں گا اور وہاں جا کے مر جاؤں گا، مجھے تو نہیں پتا، لوگوں کو پتہ نہیں ہوتا، لوگ اسی طرح بات کر دیتے ہیں جیسے عام روٹین میں بات کرتے ہیں۔ بالکل، اگلے پل کا تو کسی کو نہیں پتا، اور بعد میں پھر آ کے آپ آنسو بہائیں، آپ نے ایک زندہ شخص کی قدر نہیں کی، یہ ایک المیہ ہے ہمارے معاشرے کا اور ہمیشہ رہے گا۔ لیکن جس طرح انہوں نے واقعہ سنایا کہ اتنی بڑی سٹار پاور ان کی تھی، لوگ ان سے ہمیشہ محبت کرتے رہیں گے، آپ اپنے لفظوں میں انہیں یاد رکھیں گے اور ان کی اداکاری کی صورت میں وہ ہمیشہ زندہ رہیں گے۔ اور جب وہ دنیا سے گئے نا، میں جنازے کی بھی ذکر کر دوں، میں نے وہی رش اور وہی ایک ہجوم دیکھا اس کے جنازے پہ کہ دنیا پتہ نہیں کہاں کہاں سے آئی تھی کوڈو صاحب کو رخصت کرنے کے لیے۔ تو ایک اس کی شادی کا واقعہ اور ایک اس کی دنیا سے جانے کا واقعہ، یہ مجھے یاد رہے گا کہ لوگ کسی کی بات ہی نہیں سن رہے تھے، کسی کی بات نہیں سن رہے تھے۔ اگر سوشل میڈیا پہ وہ ویڈیو آئیں گی تو آپ دیکھیں گی کہ لوگ، بالکل صحیح، میں کہتا ہوں سوچ نہیں سکتے۔ بالکل جی، ہماری دعاؤں میں وہ یاد رہیں گے اور اللہ انہیں قریق رحمت کرے۔ آپ کا بہت شکریہ جناب۔ شیف کی جو ڈش تھی وہ تیار ہو چکی ہے، اس کی ڈیٹیلز آپ ہمارے جب اس اپلوڈ ہوگی سوشل میڈیا پہ وہ آپ دیکھ سکیں گے اس ڈش کی، بیکاز ہم چاہتے تھے کہ زیادہ سے زیادہ کوڈو صاحب کی ہم باتیں کر سکیں۔ تو مجھے دیجیے اجازت جناب، آپ سے ہوگی کل ملاقات، اللہ حافظ۔